बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बहुत सी अहम खबरें और बड़े अहम मामलात हैं। ये जो हफ्ता है बड़ा ही अहम तरीन हफ्ता है, उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त है। जैसे इमरान खान की रिहाई का मामला जो इस वक्त इस हफ्ते के अंदर फैसला होगा, और अब ये मामला अवाम की अदालत के साथ साथ अब इंटरनेशनल मामलात से भी जुड़ चुका है। खान के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं, अमरीकी सफ़ीर तमाम सियासी जमातों को बिठाने के लिए कोशिश करेगा। सहूलतकारों की इस वक्त क्या सोच है? तहरीक इंसाफ की क़यादत अब पंजाब में हर सूरत अपना एहतजाज, अपने मामलात को, अवाम को सड़कों तक लाना क्यों लाजमी हो गया? आज 11 महीने बाद पंजाब में हमाद अज़हर की बड़ी एंट्री भी हुई। पंजाब की अवाम बेकरार है। खान की रिहाई के लिए बड़ी तहरीक की ज़रूरत पहले से ज़्यादा तेज़, और चौधरी परवेज़ इलाही की इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट का 18 अप्रैल को इजलास भी होने जा रहा है। और आज कोहाट में जिस तरह एक दफ़ा फिर शेर अफजल मरवत और शहरयार अफरीदी छा गए, ये काम पशीन के बाद बहुत बड़ा है। तलागंग में आप देख लें, सिमाबिया ताहिर है। अब पंजाब की तरफ सब कुछ फोकस किस तरफ आएगा? बहावल नगर पर 6 रुकनी JIT तश्कील जो साने है उस पर बन चुकी है। छुट्टियों में आने वाले जवान क्या वारदात करते हैं, एक नया फार्मूला पुलिस को कंट्रोल करने के लिए अफसरान कौन से लगाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ठीक 7 दिन के बाद ज़िमनी इंतखाबात का मैदान भी सजने जा रहा है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट की सोच मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगी, क्या तब्दीली आई है या नहीं। इनके साथ साथ आलमी मीडिया पर, इस आलमी जंग में सोशल मीडिया जो छाया हुआ है, आलमी जंग की तमाम खबरें वहाँ सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को मिल रही हैं, पैगामात वहाँ से मिल रहे हैं। पाकिस्तान में पाबंदी का मामला बढ़ गया, 5 लाख मोबाइल सिमें ब्लॉक कर दी। और अब सबसे बड़ा मामला जो लाहौर में, अभी इस्लामपुरा में आमिर तांबा, ये शख्स कौन था, इसे क्यों मारा गया, ये तफसील में आपको बताता हूँ। रोंगटे खड़े हो जाए कि हम लोग कितने कमज़ोर हो चुके हैं। बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ईरानी सदर के दौरे से पहले अचानक सऊदी शहजादों की हंगामी पाकिस्तान का दौरा क्यों? बड़ा लेन देन होने जा रहा है, और इसमें इमरान खान के केसेस भी शामिल हैं, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ अफगान हुकूमत का ईरान इसराइल के मामले में बड़ा अहम मौक़िफ़ भी है, वो भी। और ज़रा एक हट के खबर मरीम नवाज़ के बारे में बड़ा अनोखा रिलीफ आज उन्होंने दिया, और परवेज़ इलाही और पुलिस डॉक्टर्स भी सामने आ चुके हैं। लेकिन ये अहम हफ्ता सबसे पहले क्यों है, मैं क्यों इस हफ्ते को क्यों अहम समझ रहा हूँ? खान को हटाने के बाद देखें, सबसे पहले जो बड़ा काम हुआ वो अब खुलकर सामने आएगा। ये जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, हकीकी मानों में आप जानते हैं, खान ने इंडिपेंडेंट कर दी थी, आज़ाद कर दी थी अरब दुनिया, छोटी सी पाकिस्तान को कॉलोनी, जिसके असल मालिकान पीछे अमेरिका इसराइल वाले, ये बात सच है। ईरान के सदर ने देखें 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करना है। अब उस दौरे से पहले सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी, अचानक फैसला। पाकिस्तान ने इनसे $1 अरब मांगा था, इन्होंने कहा 5 देंगे, बल्कि 7 अरब देंगे। क्यों? वजह क्या है? ये सऊदी ईरान के सदर के दौरे से पहले क्यों आ रहे हैं? आप ये याद रखें कि इनका अचानक आना नहीं है। सऊदी अरब के पास तो खुद पैसे नहीं है, ये तो कुवैत से भी पैसे लेना चाह रहे थे। और ये भी याद रखें, खान की रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार था खान को हटाने में, क्योंकि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने पर अरब अमारात, बहरीन और अमेरिका का शदीद दबाव नहीं तस्लीम कर रहा था। खान ने नाम नहीं लिए, लेकिन ये सऊदी अरब तो आपको पता है तस्लीम कर रहा था इसको, इसराइल को। ये सारे ताने बाने वहीं जाके जुड़ते हैं। अब हाल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ये नज़र आ रहा है कि ऑप्शन इनके पास 2 हैं। देखें, खान को या तो तोड़ दें या उसे खुदा न ख्वास्ता ख़त्म करें। अब खान को तोड़ना नामुमकिन है, वो खान नहीं होने देगा, खान से दे उसे ख़त्म करना इनके बस में नहीं, वो अवाम नहीं होने देगी। अब इस सूरत हाल में रास्ता इंटरनेशनल मामलात में, मईशत आपको पता है किधर पहुँच चुकी है। खान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, जिसकी मैं आपको मिसाल दूँ तो अफगानिस्तान को देख लें आप, ये आज़ाद पॉलिसी होती है। ईरान के इसराइल हमले को उन्होंने जायज़ भी करार दिया, दिफाई अमल भी करार दिया। साथ उनकी वजारत खारजा ने कहा यह दुरुस्त भी है, इनके कौंसलेट पर आपने हमला पहले हुआ और इनका हक़ है जवाब देना, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, इन्हें जवाब ऐसा ही देना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा सयूनी रियासत के साथ जो कशीदगी रोकने के लिए दुनिया काम करे, जराइम को उनके रोके पहले। अमेरिका ने इसराइल को कह दिया कि आप ईरान के खिलाफ किसी जारहाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ आपका दिफा करेंगे। ये बहुत बड़ा धचका है इसराइल के लिए। अब इस मामले को आगे बढ़ने से, ताकि इसमें कोई दूसरा मुल्क ना शामिल हो सके, ईरान का साथ ना दे सके। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने कभी ईरान की हिमायत नहीं करनी, कभी इसराइल के खिलाफ नहीं जाना, ये पत्थर पर लकीर है, ये सब जानते हैं। लेकिन इनके दिमाग में इशारिया 1% रिस्क मौजूद है कि ऐसा ना हो दीन इस्लाम की बात करते हुए कुरान पाक की आयत सुनाते सुनाते कोई आयत दिल पे असर कर जाए ताकतवर लोगों की, तो फिर क्या होगा। इन मामलात को इसलिए मईशत से जोड़ दिया। जिस तरह देखें, श्रीलंका में राजा पाक से ख़ानदान को लगा के पहले उसे दिवालिया किया, फिर IMF के प्रोग्राम में उसे ले गए, आज श्रीलंका की फ़ौज में 40% कमी करवा दी। बाजून का IMF ने ऐसे मरोड़ के रखा हुआ है। और पाकिस्तान के मुआशी हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि बिना कहे 3 दफ़ा तो ख्वाजा आसिफ कह चुका है हम दिवालिया है। 3 दफ़ा उसने कहा, वेंटिलेटर पे लदा कहा। मुल्क के सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल आपके सामने है। इलेक्शन करवाने के बाद हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतर से बदतर हो गए। इस नहज तक पहुँच गए कि अवाम रोटी खरीदने से कासिर है बिल्कुल। और नून लीग और बाकी पार्टियों की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। अब किसी सियासी रहनुमा से पूछ लें कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने
جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھک چکی ہے. یہ جتنی مرضی فارم 47 کی حکومتیں بنائیں یہ ختم ہو چکے ہیں. اب امریکن ایمبیسڈر کی کوشش ہے ان سب کو بٹھا لے کسی طرح اور وہ معاملات چلائیں. یہ سعودیوں کا آنا بھی اس کے سلسلے کی ایک بڑی اہم کڑی ہے. ان سیاسی جماعتوں کو بٹھانے والا وہی شخص ہے, وہی کر سکتا ہے. وہ چاہ رہے ہیں سیاسی بحران سے نکالیں. اب تحریک انصاف کے پاس آپشن اس صورتحال میں کیا بنتی ہے؟ دیکھیں پتھر پہ لکیر ہے بات, جب تک پنجاب باہر نہیں آئے گا خان باہر نہیں آئے گا. سمپل سی بات ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. منڈیٹ پنجاب میں چوری ہوا, ڈاکہ پنجاب میں مارا گیا. آپ پشین میں کوہاٹ میں جلسے ضرور کریں لیکن جب تک پنجاب میں نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ نہیں حل ہوگا. 8 فروری کو کہا گیا تھا ووٹ ڈالیں خان کی رہائی ہے. 8 فروری کے بعد 4 مرتبہ احتجاج کی کال آئی, پنجاب کی عوام نے لبیک کی اور باہر نکلے. جو کہتے ہیں پنجاب کی عوام ڈر گئی, پنجاب کی عوام نہیں ڈری, وہ باہر نکلے. یہ بالکل غلط بات ہے. اون عباس بپی کا کنونشن دیکھ لیں, وہاڑی میں دیکھ لیں کیا ہوا, سماویہ تیر کا تلاگنگ میں آج کا دیکھ لیں آپ. ابھی جو ضمنی الیکشن کی مہم چل رہی ہے, کمپین چل رہی ہے, عوام مکمل طور پر تیار ہے. یہ کہنا کہ عوام اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کری بھی غلط ہے. جنہوں نے چھینا اس طرح ان سے بات کریں کہ چھینا کیوں ہے بھائی. اب سوشل میڈیا کا سخت دباؤ قیادت کو مجبور کر رہا ہے مزاحمت کی طرف, یہ اسی لیے جا رہے ہیں مزاحمت میں. دیکھیں خان نے کہا ہر پیشی پر آپ نے ہائی کورٹ پہنچنا ہے, پریشر ڈیولپ کرنا ہے, عدالتوں کے سامنے جیتے ہارے امیدوار ہیں. عوام نے پریشر بنایا, نے مجبور کیا, ورنہ یہ جانا نہیں چاہتے. بہت سارے لوگ نہیں جانا چاہتے. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ یا تو سست ہیں, کاہل ہیں, ڈرتے ہیں, تکلیف نہیں اٹھا سکتے, گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتے. اب بلوچستان سے تحریک چلی, چلے ٹھیک ہے, لیکن ڈاکہ پنجاب میں ہے. پہلے رمضان کی وجہ سے احتجاج رکا, عید کی وجہ سے رکا, اب اتنا لمبا کھینچنا 29 تاریخ کو 2 ہفتوں کے بعد. لوہا آج گرم ہے, چوٹ تو آج مارنی ہے, 2 ہفتے بعد کیوں گزارے ہیں؟ پہلے بھی 2.5 مہینے اسی طرح ضائع ہو چکے ہیں. شیر افضل مربت آج جو بات کر رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں پنجاب, انہوں نے ڈنڈا اٹھایا تو پھر سارے پختون پنجاب آ جائیں گے. لگتا ہے پنجاب کو پختونوں کا انتظار ہے. بالکل نہیں, پنجاب کے لوگ تیار ہیں. آج کوہاٹ میں جو جلسہ ہو رہا ہے اسی طرح لاہور میں جلسے ہونے چاہیے. حماد اظہر آج پنجاب میں انٹری مارا 11 مہینے بعد, اس کا استقبال دیکھیں, لوگ تو دیوانے ہیں, لوگ بے قرار بیٹھے ہوئے. اس عدلیہ سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا, یہ میں آپ کو بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں. اس عدلیہ نے, قاضی فائز نے وہ جرائم کیے ہیں, یہ انصاف کر ہی نہیں سکتے. یہ لالی پاپ دیتے رہے رمضان میں, عید میں, خان آ رہا ہے, خان جا رہا ہے. اب یہ معاملہ ختم کر کے صرف اور صرف جینون رہائی پر فوکس, اور وہ ہوگا احتجاج سے. ان عدالتوں کی وجہ سے دیکھیں جو نقصان پہنچے, چاہے وہ بلے کا نشان قاضی نے چھینا, لیول پلینگ فیلڈ قاضی نے چھینی, نواز شریف تاحیات نااہلی ہی ختم کی قاضی نے, خیبر پختونخوا جب اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب اور KP میں نہیں ہونے دی انتخابات, قاضی نے کورٹ میں تقسیم ڈالی لائن ڈال کے. اب اس حکم پر عمل درآمد ہی نہیں ہونے دیا. عدالتیں آج بھی خواتین لوگوں کی ضمانتیں نہیں, قاضی 11 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے, خواتین جیلوں میں. 6 ججز کی جاسوسی کا خفیہ جو اداروں کا دباؤ ہے اس پہ معاملہ قاضی نے سارا خراب کیا. انہوں نے خان کو نااہل کرنا تھا, الیکشن سے باہر نکلا تھا, اور نواز شریف کو لانا تھا. ان عدالتوں نے سہولت کاری کی. توشہ خانہ کا دائرہ اختیار خان نے چیلنج کیا, اس کیس کو دبا لیا. ٹرائل کورٹ کا دائرہ اختیار چیلنج کیا, اس کیس کو دبا لیا. خان کی جان کو خطرہ تھا, عدالتیں زبردستی اس وقت بلاتی نہیں. آپ کو یاد ہوں گے سارے معاملات. اس لیے عدالتوں سے یہ اس ہفتے میں جو کیس چل رہے ہیں ان میں ریلیف نہیں ملے گا. یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں ان سے ملے گا, عوام کے احتجاج سے ملے گا. عدالتوں کے خلاف تو نواز شریف بھی نکلتا نظر آئے گا آپ کو. اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اس کو اپنے بھائی کے ساتھ 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 ان کو بھی ہیں کہ لندن منصوبہ بنایا, نواز شریف کو بلایا, اسے مقصد سے بحال کی طرح باہر نکال دیا. خان آج 8 مہینے سے جیل میں ہے. اب جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پارٹی کے اندر ہیں ان کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے, انہیں خان ذلیل بھی کر رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, یہ جو لوگ موجود ہیں بیچ میں, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو باقاعدہ طور پر معاملات کلیئر کرنے ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہی زیادتی ہوئی. بھٹو نے کہا تھا عوام کو جگائے رکھو, لیکن اس وقت کی غدار لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچ رہی تھی. جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ نے دیکھا ہوگا میرا انٹرویو, 4 رہنماؤں نے ذوالفقار علی بھٹو کی قید کے دوران دوسریاں اور تیسری شادیاں کر لی. اندازہ کریے لوگ موج مستی میں لگے ہوئے تھے. تحریک انصاف کی عادت قدرے بہتر ہے, بہت بہتر ہے اس معاملے میں, لیکن انہیں جگائے رکھنا, دباؤ بڑھانا بہت ضروری ہے. انہیں ہلنے نہ دیں آپ. آج بھٹو کی 45ویں برسی ہے, جو عوام اس کے لیے نکل رہی ہے. اگر اس وقت اتنی نکل آتی تو آج بھٹو زندہ ہوتا. اب یہ مذاکرات کریں گے کہ نہیں کریں گے, یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. انہیں پتہ ہے ایک چیز کہ خان نہ تو بے نظیر بھٹو ہے, نہ زرداری ہے, نہ نواز شریف ہے, نہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. وہ عمران خان ہے, پاکستان کی جان ہے, شان ہے, آن ہے. اس کا خدا کے واسطے پیچھا چھوڑ کے سیکیورٹی کے معاملات کی طرف توجہ دیں. حالات بہت خراب ہیں, یقین کریں. اتوار کو تو ابھی تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں 4 قومی اسمبلی اور 12 پنجاب اسمبلی کے 2 KP میں اسمبلیوں کے حلقوں میں جو ضمنی انتخابات ہیں وہ بھی دیکھیں. تحریک انصاف کا اس دفعہ نشان ہے گھوڑا. یاد رکھیں, آپ کو میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 2 حلقوں میں کے نشان الگ ہیں. ایک PP 147 میں جہاں نے بلیک بورڈ ملا ملک محمد مدنی کے حلقے میں, دوسرا PP 290 میں وہ کھوسا صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں ان کا نشان نلکا ہے. اب یہ 2 نشان آپ نے رکھنے, باقی گھوڑا ہے نشان جن جن حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں انہیں بتا دیجیے گا. خواتین کا بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت کیسرا لائی, پرویز لائی کی اور بیٹے مونس لائی کی الیکشن کمپین چلا رہی ہیں. اور یہ اس دفعہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ میں خواتین کا بڑا اہم کردار پاکستان میں نظر آیا, بڑا اہم. ویسے تو خواتین آپ کو پتہ ہے باپ دادا کے نام پہ, جیسے مریم نواز باپ کے نام پر وزیر اعلیٰ,
ایون کہ ہندوستان میں اندرا گاندھی بنی تھی، بینظیر بھٹو بنی تھی، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ تھی، یہ سارا خاندانی پس منظر ہے. ویسے تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یا تو جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل نظر آتی ہے یا برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر نظر آتی ہے. آج پاکستان کی عام خواتین جو ہیں وہ سیاست میں چھائی ہوئی ہیں، اور اگلا آنے انشاءاللہ وقت ہی نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا. اب میں سیکورٹی کے حالات کی بڑی اہم بات کروں عامر تانبا کے بارے میں. ہندوستان کا ایک جاسوس سربجیت سنگھ آپ کو یاد ہوگا 1990 میں جب لاہور میں اور فیصل آباد کے بم دھماکوں کا الزام تھا اس پہ، جس میں 14 لوگ شہید ہوئے تھے. سربجیت سنگھ کے جو مطابق وہ تو کہتا ہے اس کے گھر لے کے کسان ہے، ناران ضلع سے آیا تھا، غلطی سے سرحد پار کی، یہاں انہوں نے پکڑ گرفتار کر لیا. پاکستانی عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا دی، لیکن آپ کو پتہ ہوگا اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے، اتنی ان کی جرت نہیں تھی. اور پھر 2013 میں سربجیت سنگھ پر کوٹ لکھپت میں حملہ ہوا. حملہ کرنے والا شخص تھا عامر تانبا اور اس کے ساتھی مدثر. یہ دو لوگ اس میں ملوث تھے. ابھی جو اس مدثر تانبا اور اس کو عامر تانبا دونوں کو ضمانت ملی ابھی کچھ دن پہلے، اور یہ کچھ ہی عرصہ پہلے رہا ہو کے لاہور پہنچا. اب لاہور پنجاب کا دل ہے، مریم نواز ہے چیف منسٹر. اندازہ کریں گنگا اسٹریٹ اسلام پورہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا، اور اب مر بھی گیا بیچارہ. اب دیکھ بیچارہ ہے کہ نہیں اب مجھے نہیں پتہ، لیکن اب یہ تھوڑا سا اس کی تفصیل اگر آپ کو بتاؤں. یہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، جو ہندوستان کے خلاف کام کرنے والے سکھ رہنماؤں، کشمیری حریت پسندوں کے خلاف دنیا میں جہاں جہاں موجود ہے ڈھونڈ کر ٹارگٹ کر رہی ہے. انٹرسیپٹ اخبار، امریکی اخبار، آپ کو پتا انہوں نے بہت بڑی ایک پریس لیک بھی جاری کی کہ انہوں نے کس طرح ایک اسپیشل ٹاسک گروپ بنایا ہوا جس میں ہندوستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں انہوں خطرہ ہے ہندوستان کے مفادات کو، ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے. کینیڈا میں انہوں نے ہردیپ سنگھ جو کینیڈا کی سرزمین پر گردوارے میں اپنے عبادت گاہ کے سامنے، اس کو وہاں انہوں نے راستے سے ہٹایا اکتوبر میں. پھر برطانیہ میں اوتار سنگھ کھنڈا، اسے انہوں نے زہر دیا. اس کے بعد پھر امریکہ میں ایف بی آئی نے باقاعدہ طور پر وہاں جو سکھ تھے انہیں وارننگ دی ہوئی تھی. پھر 2022 میں وہ رپواد مان سنگھ، ہندوستان کی ایئر انڈیا فلائٹ کا جو بڑا مشہور کیس آپ کو یاد ہوگا، اسے راستے سے ہٹایا گیا. اور پھر پاکستان کے اندر لاہور میں، اسلام آباد میں، سیالکوٹ میں لکھبیر سنگھ 1990 سے پاکستان میں رہ رہا تھا، اسے راستے سے ہٹایا گیا. اور یہ را نے پھر جو 20 ٹارگٹ کی پوری لسٹ، جیسے بتایا سیالکوٹ میں، آزاد کشمیر میں، اسلام آباد میں، لاہور میں چن کر ختم کیا. اور پھر یہ نہیں ابھی بلکہ وہ عرب امارات اور افغانستان تک پہنچ چکے ہیں. ان کی ہندوستان کی را ایجنسی نمبر 1 تو ہمارے تھے، وہ پہلے ہو گئی. پاکستانی ایجنسی کو باقاعدہ ثبوت بھی ملے، اسپن بولدک میں ان کے تربیتی کیمپ بھی ہیں وہاں. اور یہ صرف سکھ رہنماؤں کو نہیں بلکہ کشمیری حریت جو رہنما ہیں انہیں بھی ڈھونڈ کر اسی طرح راستے سے ہٹا رہے ہیں. جس پھر کینیڈا نے، پھر وہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ نے اوکس کا پورا بنا ہوا ہے. انڈیا نے باقاعدہ طور پر فائیو آئیز نے وارننگ دی کہ آئندہ اگر ہماری سرزمین پر کوئی ایسا حملہ ہوا تو برداشت نہیں کریں. اب ہندوستان نے سارا فوکس پاکستان پہ رکھ دیا کہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے جو مرضی جو دل میں آئے کر لیں، کہ ثبوت تو ہوتے نہیں، عدالتوں میں انہیں سزائیں ملتی نہیں ہے، تو اب وہ خود سزا دیں گے. اب افسوسناک معاملہ ہے، بہت افسوسناک ہے. پاکستان کے اندر جا کے وہ اس طرح گھس کے، ابھی ان کے وزیر دفاع کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے اندر گھس کے 21 لوگوں کو مارا. ایک بیان نہیں آیا کسی کا پاکستان. ہم ایٹمی طاقت ہے، میزائل ہے، ٹیکنالوجی ہے. کس طرح ہندوستان گھس کے اتنے آسانی سے واردات کر رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ سارا فوکس اس وقت 2 سال سے صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف، حکومت کیسے بنانی ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، کس کو توڑنا ہے، کس کو جوڑنا ہے، اس سارے معاملات اور واقعات سے ان کی توجہ بالکل ہٹ چکی ہے، یقین کریں. اور یہ اوپر حال ہے، نیچے دیکھیں جوان چھٹیوں میں جاتے ہیں. ابھی یہ جو ثانیہ بہاول نگر ہوا تو اس میں باقاعدہ رپورٹ ہے کہ جرائم کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے اس طرح کی، اور کوئی پکڑ لے تو افسران بچا لیتے اسے. اب یہ باتیں خود پولیس کے نوجوان افسران ٹک ٹاک ویڈیوز میں بتا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی اب سوچ یہ ہے کہ بہاول نگر کا جو ثانیہ ہے اس کے بعد اب تمام صوبوں اور اسلام آباد کے اوپر آئی جی کے اوپر بھی شاید کوئی عہدہ نیا نکال لیں جو کسی حاضر سروس کے حوالے کر دیں، اور باقی تمام جو نیچے ہیں ان کو رپورٹ کریں تاکہ پولیس کنٹرول ہو جائے. لیکن حالات دیکھیں کس قدر خطرناک ہیں، یقین کریں. اور سوشل میڈیا جب اس طرح کی بات کرے سارا الزام ان پہ، حالانکہ سوشل میڈیا اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا کی ساری خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. اب تو حالات ان کے اپنے ہی ہو چکے ہیں کہ سویلین کہہ کے اپنا تعارف کراتے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ان کے بچوں کے. سیاسی جماعت، ہر شخص پاکستان میں سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے. انہیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، ورنہ کراچی ایئرپورٹ کا واقعہ جس طرح ASF کا بندہ، اس میں 35 سالہ ویسے اس کی ملازمت مکمل ہو چکی تھی، ٹرین والا واقعہ، یہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. جو 2 سال میں تحریک انصاف کے ساتھ غدر مچی، لوگ حقیقی معنوں میں اداروں سے نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت. کیونکہ اس طرح کا ظلم جب لوگوں، ابھی آئی جی کہتا ہے جی کہ انہوں نے ریڈ کرنے میں پروٹوکول فالو نہیں کیا. عثمان ڈار کے گھر میں، عمر ڈار کے گھر میں جب ریڈ کیا تھا فالو کیا تھا. جب یاسمین راشد کو، ان تمام خواتین کو جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس میں کوئی فالو کیا، وہ انصاف کو، قانون تو بالکل لفظ ہی ختم ہو چکا ہے پاکستان میں حقیقی معنوں میں. اور جو ظلم اور زیادتی صرف اور صرف یار خان نہ آ جائے،
اس چکر میں اتنا آگے جا چکے ہیں، یقین کریں اس قدر آگے لیول پہ. اور حقیقت اگر دیکھنی ہے تو وہ دیکھ لیں، ہندوستان کی راہ اندر گھس کے مار جاتی ہے بندے. جہاں اصل کام روکنا ہے وہاں روک نہیں سکتے. سارا غصہ جو ہے وہ سارا جا کے تحریک انصاف کے بھی چھاپا مار کے کسی کو پکڑ لیں گے، مار مار کے اس کا ستیہ ناش کر دیں گے. بھئی اپنے لوگوں پہ کیا ظلم، کیا مردانگی. آپ جائیں ان سے لڑیں جو آ رہے ہیں وہاں سے، ان سے مقابلہ کریں. اس غریب عوام سے کیا لڑنا ہے آپ نے. تو یہ حالات اس وقت جو ہے، اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے. خان کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں آپ کو پتہ لگے ہوئے ہیں. 3 کیسز ہیں، سوموار، منگل اور بدھ کو. اور یہ سعودی وفد کی آمد کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر تو انجیکٹ ہوا پیسہ اور معیشت ان کی ہوئی بہتر، آپ کو پتہ بڑے اس وقت بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے اندر ایک نئی طاقت آئے گی. اس طاقت کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا. اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں، عمران خان انہیں انٹرنیشنل سطح پر منظور نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، خاص طور پر اسرائیل کو، امریکہ کو. اب ان حالات میں یہ جانتے ہیں، اور یہ رجیم چینج جب ختم، آپریشن تبھی ختم ہوگا جب میرے خیال میں انٹرنیشنل دباؤ میں جب امریکہ کا الیکشن ہوگا، معاملات ٹھیک ہوں گے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہو سکتا ہے ایران اسرائیل پہ نہ بدلے، لیکن وہ جنگ کا مخالف ہے. جنگیں رکتی ہیں تو ان کے پیٹ پہ لات لگتی ہے، اور وہاں سے معیشت رکتی ہے، وہاں سے سعودی عرب رکتا ہے، وہاں سے ان کے ڈالرز، ریالز اور یہ چیزیں، معاملات ختم ہوتے ہیں. پھر وہاں معاملات آ کے کسی بند گلی میں پہنچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اس وقت پھر انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہونے کی. اور دوسرا بڑا راستہ پنجاب. میں بار بار کہوں گا پنجاب اس وقت پاکستان میں گیم چینجر پنجاب ہے. جو کچھ ہوگا پنجاب سے ہی ہوگا. باچا خان نے تو بہت عرصہ پہلے کہا تھا مجھے پنجاب میں نظر آ رہا ہے. اب وہ حقیقت نظر آ رہی ہے. پنجاب اور عوام تیار ہے، لیڈرشپ ہمت کرے. کل شعیب شاہین صاحب نے تو بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور پنجاب کے رہنما بھی ان کے پاس موجود ہیں. 45-50 سے زیادہ تو MNA ہیں، تو جن کو باقاعدہ جو اسمبلی میں جو ہارے ہوئے ہیں بظاہر فارم 45 پہ تو جیتے ہیں وہ سارے، تو عوام تو ساتھ ہے. بس اب اس کو ہمت کرنی ہے، شیر افضل مروت کی طرح ان لوگوں کی طرح کھڑے ہونا ہے. مریم نواز صاحبہ کی انوکھی ریلیف بھی آپ کو بتاتا ہے، جن 4 پہ روٹی پہ کام کر دی. ہنسی بھی آتی ہے. بہرحال جیسی وزیر اعلیٰ ویسے کام. اپنا خاص خیال رکھیں. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.